नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान, आपके साथ इस पूरे 1 घंटे के सफ़र में। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने और हमारे आज के मौजू पर हमारी तफसीली रहनुमाई फरमाने के लिए मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। मारूफ आलिम, मुफक्किर और दानिश्वर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का हम स्टूडियो में पुरतपा खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं। नाज़रीन, राह नजात में हमारा आज का अहम मौजू है यानी क़ुरबानी के जानवर का इंतखाब। हज़रात, माह ज़िलहिज्जा का पहला अशरा रवां दवा है आजकल और आज 6 ज़िलहिज्जा है, यानी ये वो वक्त है जब हम तमाम तर इबादात पर ख़ास तवज्जो देते हैं। इंशाअल्लाह ताला 10 ज़िलहिज्जा को ईद उल अज़हा है और उस दिन हम क़ुरबानी का फ़रीज़ा अदा करेंगे, लेकिन उसकी तैयारी हमने शुरू कर दी है। और इन तमाम तर तैयारियों में सबसे अहम इस वक्त अगर कोई तैयारी है तो वो है क़ुरबानी के जानवर का इंतखाब। क़ुरबानी के जानवर का सही इंतखाब किस तरीके से होना चाहिए, क़ुरबानी का जानवर कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, बहुत सारे सवालात हमारे जहन में उठते हैं और जवाब के लिए हम कहीं ना कहीं मशवरा करते हैं। लेकिन आज हमने सोचा कि इस मौजू पर हम तफसीली रहनुमाई मौलाना साहब से हासिल करें। और पहला सवाल मौलाना साहब से यहीं से हम करते हैं, यहीं से आगाज़ करते हैं अपनी बातचीत का कि मौलाना साहब, क़ुरबानी के जानवर एक अहम मसला होता है कि उसका इंतखाब किस तरीके से किया जाए, तो क्या मेयार होना चाहिए, इंतखाब कैसे करना चाहिए क़ुरबानी के जानवर का? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, क़ुरबानी का जानवर आप हज़रात को मालूम है कि जो भी जानवर होता है अगर वो घर का पला हुआ हो, शहरी ज़िंदगी में एक मुतमद्दिन माहौल में ये बात आसान नहीं है कि घर के पले हुए जानवर की क़ुरबानी की जाए। लेकिन हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं, चूँकि हर तरह के लोग इसको देखते हैं, मुल्क में और मुल्क से बाहर भी, जिनके पास बहुत खुली हुई कुशादा जगह है जंगल की, वो भी देख रहा है, और जो बिल्कुल छोटे छोटे फ्लैटों में रहता है वो भी देख रहा है। इसलिए हर एक के बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं जिसके पास इसकी सहूलत है कि वो घर का पला हुआ जानवर, बड़ा जानवर हो या छोटा, वो कुर्बान करे तो वो ज़्यादा अच्छा है। इससे जज्बात की कुर्बानी और दिल की चाहतों का कुर्बान होना वो ज़्यादा आला पैमाने पर पाया जाता है। यानी जिस जानवर से हमें मोहब्बत हो जाए उसको कुर्बान करना ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा अच्छा होता है। और जो मुमकिन नहीं होता तो कुछ लोग ये भी करते हैं, हमारे बुजुर्ग ये करते आए हैं कि वो, उनको इस तरह का सलीका नहीं था कि वो जानवर को खुद पालें घर में और सब काम करें, वो माहौल नहीं था। लेकिन वो ये करते हैं कि 2-4 दिन पहले या 15 दिन पहले ला के उसको खिलाना पिलाना, उसकी खिदमत करना, ये सब करते थे, इसलिए कुछ ना कुछ लगाव पैदा हो जाए। सही बात है हमारा साहब, जैसा आपने फरमाया कि बड़े घर वाले भी देख रहे हैं और छोटे फ्लैट्स में जो रहते हैं वो भी देख रहे हैं। आज भी हम देखते हैं, ख़ास तौर पर देही इलाकों में हम देखते हैं कि जानवर को बरसों बरस पहले हम ले लिया करते हैं या फिर उनको पालते हैं, पोसते हैं और ख़ूब अच्छे तरीके से उसको तैयार करते हैं और क़ुरबानी के दिन उसको अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर देते हैं। जी, तो जानवर का इंतखाब इस तौर पर होना चाहिए कि बेहतर से बेहतर जानवर, मिसाल के तौर पर हमारे 4-6 बकरे हैं मौजूद जी, उनमें से जो बेहतर हो, जिसको हम ज़्यादा पसंद करते हों, शक्ल सूरत का अच्छा हो, खूबसूरत हो, बेऐब हो, बेदाग हो, दांत सींग सारे सब कुछ सही है, टांगों में कोई ऐब नहीं है, लंगड़ा नहीं है, हर तरह से ठीक है, वो जानवर होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, सींग टूटे हुए ना हो। हाँ, वही अगर टूट गया है, थोड़ा बहुत टूट गया है तो कोई हर्ज नहीं, 1/3 या उससे ज़्यादा टूट गया है तो वो नक्स माना जाता है। क्योंकि ये वक्त है मौलाना साहब कि हम जो कुर्बानी के जानवर हैं उनको खरीदेंगे या हासिल करेंगे, तो ये बहुत अहम सवाल है और इस वक्त के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास सवाल है कि जानवर का इंतखाब किस तरीके से करें और जो जानवर हम कुर्बानी के लिए ख़रीद रहे हैं उनमें क्या खुसूसियात होनी चाहिए। हाँ, यही खुसूसियात होनी चाहिए कि वो जानवर जो है आँखों के लिहाज से ठीक हो, कान उसके सही सलामत हो, यानी यूँ समझिए कि बेऐब और बेदाग जानवर जो होना चाहिए वो हो, तंदुरुस्त हो। उसके लिए पैसों को नहीं देखना चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी अजीब बात ये फरमाई है कि इसे बोझ समझ के ना किया जाए, फतीबू बिहा नफ्सन, खुश दिली से जानवर को कुर्बान किया जाए, अच्छा लिया जाए। अल्लाह ताला ने जिसने दी है ये दौलत उसी के नाम पर हम लेकर कुर्बान कर रहे हैं, इसलिए अच्छा जानवर ख़रीद लिए, बड़ा हो या छोटा हो, अच्छा जानवर हो और उसको उसी तरीके से खिलाना पिलाना हर चीज़। फिर दूसरे है कि जब हम ज़बह कर रहे हैं उस वक्त भी तरीक़ा यह होता है कि उसको पानी वानी पिला के, खाना वाना खिला के सब करके तैयार किया जाए। और तजर्बा यह है कि खूब पानी पिया हुआ और खाया हुआ जानवर होगा तो उसकी खाल आसानी से उतरती है। सही बात है। तो ये सारी चीज़ों को भी ख्याल रखना चाहिए। जानवर के ज़बह करने में भी
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے جی کہ احد الشفرہ، چھری تیز ہونی چاہیے. جی 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 اس لیے کہ تیز چھری سے موت اور زندگی کی کشمکش کے جو لمحات ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، جلدی سے جانور کی روح جو ہے الگ ہو جاتی ہے. جی کھوٹی چھری سے آپ کاٹ رہے ہیں، اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، زور لگا رہے ہیں، اس سے جو ہے وہ جو موت کی تکلیف ہے اسے وہ کئی منٹ لگ جاتے ہیں، دیر لگتی ہے، یہ مناسب نہیں ہے. اچھا، یہ آپ نے فرمایا کہ جو قربانی کا جانور ہے خوبصورت ہونا چاہیے، تندرست ہونا چاہیے، کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. تو مولانا صاحب وہ کون سے عیب ہیں، وہ کون سی خامیاں ہیں جن کی وجہ سے قربانی نہیں ہو سکتی؟ مثال کے طور پر اگر چھوٹے موٹے کچھ عیوب ہیں جی جی جن کو، مثال کے طور پر کان تھوڑا بہت کٹا ہوا ہے، کہیں جھاڑی میں کہیں کرتے ہوئے وہ کان الجھ گیا تھا، کچھ ہو گیا تھا، اس سے زخمی ہو گیا، کان تھوڑا بہت کٹا ہوا ہے، اس سے کوئی حرج نہیں. تھوڑا بہت سینگ ٹوٹ گیا ہے، بکرے آپس میں لڑ رہے ہیں، ٹکر ماری، کچھ ہوا، تھوڑا بہت ٹوٹ گیا، کوئی حرج نہیں. لیکن 1/3 یا اس سے زیادہ سینگ ٹوٹ گیا ہے، وہ نقص ہے. مثال کے طور پر لنگڑا کے چل رہا ہے، اس میں بھی فقہا نے یہ تفصیل لکھی ہے کہ اگر ایک ٹانگ پر بوجھ ذرا بھی نہیں دیتا ہے، بہت رکھتا ہی ہے اور اٹھا لیتا ہے، ہاں آگے اچھل کے آگے چلا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی ٹانگ جو ہے تقریباً بیکار ہے، وہ نقص ہے. اگر وہ اس پہ بھی زور دے رہا ہے لیکن تھوڑا سا لنگڑا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طریقے سے اتنا دبلا پتلا نہ ہو، اتنا سوکھا نہ ہو کہ ہڈیوں کا گودا بھی اس کا سوکھ چکا ہو، دیکھنے میں بھی کمزور مریل بیمار لگ رہا ہو، ایسا جانور رائے خدا میں نہیں قربان کرنا چاہیے. یہ آپ کی قربانی ناقص ہوگی، اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. لیکن مولانا صاحب ہم نے تندرست ہم نے جانور خریدا، خوبصورت جانور ہم نے خریدا، اور خریدنے کے بعد اپنے گھر لے آئے اور اس کے بعد اس میں کوئی نقص آ جاتا ہے، تب کیا؟ دیکھیے وہی والے نقائص جو ہم بتا رہے ہیں، اگر یہ نقائص پیدا ہوئے تو وہ جانور اس کام کے لیے ٹھیک نہیں رہے گا. آپ اس کو بیچ کر کم قیمت میں بکے گا اور دوسرے جانور لیجئے، لیکن جو عیوب ایسے ہیں، جو نقائص ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے جانور قربانی کے قابل نہیں رہتا ہے، ان نقائص کے ساتھ قربانی نہیں کرنی چاہیے. حتیٰ کہ خریدنے کے بعد بھی اگر اس میں کوئی خامی آ جاتی ہے، کمی پیدا ہو گئی ہے، تو اس کو قربانی کے لیے تجویز نہ کیجئے، اس کو بیچ دیجئے. مثال کے طور پر آپ نے 40,000 کا یا 15,000 کا خریدا تھا، 20,000 کا خریدا تھا اور اس میں سے 2-4 ہزار کم کر کے بک جائے گا تو وہ نقصان برداشت کر لیجئے. اور یہ بھی حکم شریعت کے مطابق چونکہ آپ ایک کام کر رہے ہیں تو اس کا بھی اجر آپ کو ملے گا ضرور انشاءاللہ تعالی. لیکن قربانی ہم کر رہے ہیں تو وہ بے عیب ہونا چاہیے. اچھا، آپ نے 40,000 کا ذکر کیا تو مجھے ایک سوال میرے ذہن میں اور آ گیا. ہم 15,000 فرض کر لیجئے ایک بکری کی قیمت بازار میں ہے، ہم بہت عمدہ بکرا خریدتے ہیں 50,000 کا، 75,000 کا، 1 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، تو کیا مہنگے سے مہنگا جانور خریدنا بہتر ہے؟ اس کا زیادہ اجر و ثواب ہے؟ دیکھیے نیتیں الگ الگ ہیں. جی، ایک آدمی کا جذبہ صرف یہ ہے کہ میں بہت قیمتی جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، جی، کوئی نمائش مقصد نہیں ہے. جی جی ابھی آج کل دکھایا گیا ہے، ٹی وی پہ دکھا رہے تھے کہ وہ ہے تقریباً 200 کلو سے زیادہ وزن کا ایک بکرا ہے اور تقریباً اس کی قیمت 4 لاکھ سے زیادہ بتائی گئی ہے. جی، تو اتنے بڑے لے کر قربان کریں، گوشت تو 2-3 کا بکروں سے زیادہ کا ہوگا نہیں اس کا. صحیح بات ہے. اس سے زیادہ یہ ہے کہ اچھے صاف ستھرے بکرے کئی مل جائیں گے اتنی قیمت میں، وہ کیے جائیں. لیکن اگر کسی کا شوق ہے، جذبہ ہے، ریا نمونہ نہیں، نمو مقصد نہیں ہے، جی جی، دکھاوا مقصود نہیں ہے، نمائش مقصود نہیں ہے، اپنی دولت کا اعلان کرنا مقصود نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر دولت کی نمائش مقصود ہے تو یہ معمولی سے جانور کے مقابلے میں بھی یہ کچھ نہیں رہا. صحیح فرمایا. اس کی حیثیت اللہ کی نظر میں کچھ نہیں ہوگی. مولانا صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بکرا ہم نے خریدا، مہنگا بکرا خریدا، خوبصورت بکرا خریدا، اونچا قداور ہم نے بکرا خریدا، اس کو سجایا، اس کے سینگوں پہ تیل لگایا، گلے میں ہار ڈالے وغیرہ وغیرہ، بہت ساری سجاوٹ کرنے کے بعد اس کی ایک طرح سے نمائش کی جاتی ہے، پریڈ کی جاتی ہے، محلے میں نکالا جاتا ہے، بے ضرورت نکالا جاتا ہے. تو اس طرح کا جو دکھاوا ہے، اس طرح کی جو نمائش ہے، شرعی طور پر اس کی اجازت ہے کہ نہیں؟ اطہر صاحب میں ایک بات بتاؤں، جی، اس کا ایک تو نقصان یہ ہوا کہ آپ اپنے عمل کی نمائش کر کے اس کا اجر ضائع کر دیا آپ نے. جی جی جی. اور ایک وہ آدمی ہے، دوسرا نقصان یہ ہے کہ ایک وہ آدمی جو قربانی کرنا چاہتا تھا اور فرض کیجئے ہر سال وہ کرتا بھی تھا بکرے، جی، لیکن اس مرتبہ خدا نخواستہ حالات ایسے ہو گئے کہ بڑے میں حصہ لینے کے قابل بھی نہیں رہا. جی.
جب اس کے سامنے سے وہ نمائش کرتا ہوا گزرے گا تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ دل آزاری ہوگی. جی جی جی. اس میں ایک تو اپنے عمل کو آپ نے برباد کر دیا دکھاوا کر کے، ریا کر کے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے جو پورا میں نہیں سناؤں گا، اس میں ایک بہت بڑے عالم، ایک بہت بڑے سخی اور ایک بہت بڑے راہ خدا میں جہاد کرنے والے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم ہمارے لیے کیا کر کے لائے ہو، اور وہ کہیں گے میں اپنی جان قربان کر دی تھی، میں نے اپنی دولت تیرے نام پر یوں لٹائی تھی، اور یوں میں نے تیرے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے تو صرف اس لیے کیا تھا کہ دنیا میں تمہیں نام اونچا ہو، اور وہ کہا جا چکا، اب ہمارے پاس تمہارا کوئی اجر و انعام نہیں ہے. تو اتنے بڑے بڑے صاحب علم لوگ، سخاوت کرنے والے، راہ خدا میں بے شمار پیسہ لٹانے والے، وہ دھتکار دیے جائیں گے. ایک بکرے کی نمائش کر کے آپ کون سے دولت مند مان لیے جائیں گے؟ بات ہے. تو اس لیے اگر کوئی شوق سے، محبت میں اس سے کر رہا ہے جانور کے ساتھ، یہ سب کچھ دکھاوا مقصد نہیں ہے، لیکن نمائش نہیں کر رہا ہے، گلیوں میں گھما نہیں رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس طرح گھمانا ایک تو اپنے عمل کو برباد کرنا ہے، اور دوسرے لوگ جو قربانی نہیں کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے دل آزاری کا سامان ہے. دل آزاری سے بچنا چاہیے اور دکھاوے سے بھی گریز کرنا چاہیے. مولانا صاحب اہم سوال ہے، بڑے جانور کے تعلق سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بڑے جانور میں کتنے حصے ہیں اور چھوٹے جانور میں کتنے حصے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے. دیکھیے بکرا جو ہے، بکرا، بھیڑ، مینڈا، جی جی، یہ اس کے اندر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اور کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، جی، اس کے اندر جو ہے ایک حصے سے زیادہ نہیں ہے. ایک آدمی کی طرف سے ایک بکرا، ایک مینڈا، دمبا، بھیڑ کتنی موٹی ہو، یہ ایک آدمی کی طرف سے ایک ہے. بڑے جانور میں 7 حصے ہیں. 7 حصے، 7 حصے ہیں، لیکن اس کے اندر یہ سخت تاکید ہے کہ جو انتظام کر رہے ہیں اس کا، وہ یہ نہ کریں کہ اچھی اچھی بوٹیاں، اچھے اچھے حصے اس کے نکال کے ایک طرف رکھ لیے اور باقی کو حصے کر کے اور بانٹ دیے. اس میں تمام گوشت کو ایک ساتھ ملا دیا جائے، اس میں اچھے اور ناقص سارے ملے ہوئے ہیں. بہترین طریقہ یہ ہے. اور پھر تول کے ایک ذرا سا حصہ بھی دوسرے کے پاس اگر گیا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ سب کی قربانی خراب ہو جائے گی. صرف اس کی نہیں ہوگی جو بے ایمانی کر رہا ہے، بلکہ سب کی قربانی خراب ہو جائے گی. اس لیے ترازو سے تول کر اور پورے اس کے ساتھ حصے کیے جائیں. یعنی اس میں بہت محتاط طریقے سے کام کرنا چاہیے. سب کے سامنے یہ حصہ ہو اور حصے میں جو تول ہے وہ برابر ہونی چاہیے. بہت اہم بات. سب کے سامنے چاہے نہ ہو، لیکن ایسے بھی بہت شکایتیں ملی. ابھی ہفتے بھر پہلے ہمیں ایک صاحب نے بتایا کہ ہم نے بڑے میں حصہ لیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ کس وقت جانور قربان ہوگا ہمارا، ہمیں اس وقت بتا دیجئے. انہوں نے کہا اتنے بجے ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ میں آدھے گھنٹے پہلے وہاں پہنچ گیا اور میں نے دیکھا کہ کوئی جانور وہاں نہیں ہے. کچھ معمولی سا گوشت پڑا ہوا تھا 2-4 کلو. انہوں نے کہا آپ کو چاہیے تو لے جائیے، جانور تو آپ کا ہو چکا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے آئندہ کے لیے کان پکڑ لیا کہ میں اب کسی میں حصہ نہیں لوں گا. یہ الگ الگ جو فرمائشیں آتی ہیں کہ یہ پائے میرے یا فلاں جگہ کا حصہ میرا، یہ اس طرح کا مجھے بتا دے، تو اس طرح سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. یہ غلط ہے. شوق ہے آپ کو پائے کھانے کا، بازار سے خریدیے کھائیے. قربانی میں جب آپ نے، وہ ایک کہاوت مشہور ہے کہ کر برابر، کھا برابر، کر برابر. جب برابر کھا رہے ہو تو برابر کام کیوں نہیں کرو گے؟ تو پیسے برابر کے دیے ہیں تو تمہیں سری مل جائے، تمہیں پائے مل جائے، تمہاری پسندیدہ چیز تمہیں مل جائے، سب کا حصہ ہے. انشاءاللہ تعالی مولانا صاحب عید الاضحیٰ کے تعلق سے اور قربانی کے تعلق سے ہماری باتوں کا سلسلہ انشاءاللہ تعالی چلتا رہے گا راہ نجات میں. انشاءاللہ تعالی کچھ آج بات کریں گے، انشاءاللہ کل کے شمارے میں ہم بات کریں گے بقیہ. لیکن ایک اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ قربانی کا اہل کون ہے؟ یعنی قربانی کس کے اوپر واجب ہے؟ جی قربانی ایک، یہ آپ نے جو اہل کہا اس میں دونوں چیزوں کی گنجائش ہے. اہل کا مطلب کون کر سکتا ہے. تو کر سکنے کی بات یہ ہے کہ جس کے اوپر واجب نہیں ہے وہ بھی اگر کر دیتا ہے تو اس کو بہت اجر و ثواب ملے گا. اس لیے کہ واجب تو اس کے اوپر ہے. جو زکوٰۃ جس کے اوپر فرض ہے اس کے اوپر بھی واجب ہے، اور جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. زکوٰۃ تو فرض ہوتی ہے کہ بقدر نصاب مال اس کے پاس ہو اور حولان حول ہو جائے، یعنی پورا سال گزر جائے، اس کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں لیکن آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے ابھی. یہ 10 لاکھ روپے باقی رہے، برسات گزری، گرمی گزری، سردی گزری، اس کے لیے کپڑے وپڑے جو کچھ موسم کے لحاظ سے ضرورتیں ہیں وہ سب ہو گئیں، کھانا پینا سب کچھ ہوا اور وہ 10 لاکھ کو چھونے کی ضرورت نہیں پڑی. تو سال گزرنے کے بعد اب اس 10 لاکھ کے اوپر آپ کی زکوٰۃ آئے گی. اور اگر یہ ہے لیکن 2-4 مہینے کے بعد یہ خرچ ہو گئے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن ان دنوں میں اگر بقرعید آ گئی
تو قربانی آپ کے اوپر لازم ہے۔ اچھا، گھر میں 4 افراد ہیں، 2 بچے ہیں، میاں بیوی ہیں، شوہر کماتے ہیں، شوہر صاحب حیثیت ہیں اور وہ قربانی کے اہل ہیں، کیا بیوی کی قربانی بھی ہوگی؟ بچوں بیوی کی طرف سے بھی ہوگی، چاہے بیوی سروس کر رہی ہو نہ کر رہی ہو، اس کے ذریعہ آمدنی کچھ ہو نہ ہو، شوہر کے حصے میں سے اس کا حصہ ہوگا۔ شوہر کو بھی اپنی طرف سے کرنا ہوگا اور بیوی کی طرف سے بھی کرنا ہوگا، بچوں کی طرف سے نہیں کرنا ہوگا۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ 2 کالر ہیں، منتظر ہیں۔ خدیجہ صاحبہ ہیں مدھیہ پردیش سے، پہلے ان کا سوال شامل کرتے ہیں۔ خیر مقدم آپ کا۔ بہن خدیجہ، سوال پوچھیے۔ شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن خدیجہ، بتائیں۔ جی، گزارش ہے مولانا صاحب سے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان مقدس دنوں کی رحمتیں اور برکتیں ہم سارے مسلمانوں پر نازل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام مسلمانوں کو اور میرے 2 سوال تمام ہیں۔ انسانوں کو بھی جی، دائرہ اور وسیع کیجئے، سارے مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو بے اور شک۔ پوری دنیا کے انسانوں کو انسانیت کے لیے دعا کی انسانیت جائے۔ کے لیے جی، دعا کریں گے۔ آگے اور کچھ جزاک پوچھیں۔ اللہ۔ جی، میرے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے شہر میں کچھ فراڈ بھکاری گھوم رہے ہیں جو بچہ چوری کے کیس میں جو پکڑے بھی گئے ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ دوپہر کے وقت میں جب خواتین اکیلی ہوتی ہیں گھر میں، تو ان باباؤں کے صدا لگانے پر وہ ڈرتی ہیں اور گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہتی ہیں، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ بھیک نہ دینے پر گناہ تو نہیں ہوگا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ڈر کی وجہ سے اگر انہیں بھیک نہ دیں تو اگر بددعا دیتے ہیں تو کیا ایسی بددعا لگ سکتی ہے کیا؟ ٹھیک ہے اور بہن۔ روزے کے بارے میں بتا دیں مولانا صاحب، اس ذی الحجہ کے روزے کون کون سے رکھنا صحیح ہوگا؟ ٹھیک ہے بہن، اور اچھے سوال ہیں مولانا صاحب۔ ایک کالر اور ہیں، ان سے بھی اور بات کر لیتے ہیں۔ جاوید اقبال صاحب ہیں لکھنؤ سے۔ خیر مقدم آپ کا جاوید اقبال صاحب، سوال پوچھیے۔ جی، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اقبال صاحب فرمائیں، آپ کا کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ابھی مولانا صاحب نے بتایا کہ اگر ہم بکری کی قربانی کرتے ہیں تو اس کی نمائش نہیں کرنی چاہیے، تو جیسے میرے چھوٹے بچے ہیں ان کو بکروں کو گھمانے کا بہت شوق ہے، تو وہ کہتے ہیں پاپا جلدی سے بکرا لے آئیے، ہم اس کو گھمائیں گے ٹہلائیں گے، تو اس میں کوئی مطلب حرج تو نہیں ہے؟ بہت شکریہ جاوید صاحب، اور اپنے بڑی معصومیت کے ساتھ بہت اچھا سوال پوچھا، اور یہ سوال بہت سارے ذہنوں میں اس وقت ہمارے اس سوال کے ساتھ آیا ہوگا۔ جی مولانا صاحب۔ ہاں، بہت اچھا سوال ہے ان کا۔ دیکھیے، بچوں کو شوق ہوتا ہے جی، بکروں کو گھمانے کا، ان کو پتے کھلائیں گے، ان سے کھیلیں گے، ان سے پیار کریں گے۔ جی، یہ شوق جو ہے پروان چڑھانا چاہیے ہمیں۔ بے شک جی۔ آگے چل کے یہ بکری کی قربانی کیا کریں گے یہ بچے، جن کو آج آپ بچوں کا شوق دیکھ کر اور ان کو تربیت کر رہے ہیں، اس شوق کو پالنے پڑھانے کی ضرورت ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ریا اور نمود جو ہے بچوں کے اندر نہیں ہوتی ہے چیز عام طور پر، یہ بڑوں کے لیے یہ ہدایات ہیں۔ بچے اگر یہ کہہ رہے ہیں ذرا جلدی سے لے آئیے تاکہ ہم کچھ دن کھیل لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ لائیے اور بچوں کے ساتھ گھومنے کا موقع دیجیے، بس اتنا سمجھا دیجیے کہ بچے ان کی رسی مضبوط پکڑیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھاگ جائیں اور بچے روتے ہوئے گھر آ جائیں، بکرا آپ کا غائب ہو جائے۔ بچوں کو شوق ہوتا ہے اور اس شوق کو پروان چڑھانا چاہیے۔ عائشہ صاحبہ سے اور بات کر لیتے ہیں، ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں ممبئی سے۔ خیر مقدم آپ کا بہن عائشہ، سوال پوچھیں۔ عائشہ صاحبہ سوال۔ جی، وعلیکم السلام، فرمائیں عائشہ صاحبہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ مجھے پوچھنا تھا، میرے شوہر ہے نا۔ جی ہیلو، جی ہم سن رہے ہیں۔ مجھے پوچھنا تھا، میرے شوہر ہے نا جو وہ نشے میں اور یہ سب چیزوں میں بہت ہے، تو مجھے اس کے لیے کوئی وظیفہ چاہیے تھا یا کوئی دعا۔ ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے۔ مولانا صاحب، یہ جو لعنت ہے، نشے کی لعنت ہے، دوسرے عیب ہیں، کس طرح سے ہمارے معاشرے سے دور ہوں مولانا صاحب؟ اس پر بھی آپ کی رہنمائی۔ دیکھیے، اس معاملے میں ہمیں جب ہم یہ محسوس کریں جی کہ یہ بیماری آدمی کو لگنا شروع ہو گئی ہے، اسی وقت سے قابو کرنے کی ضرورت ہے۔ ماں باپ ہوں یا بیوی ہو یا اولاد بھی ہو، اپنے باپ کو دیکھ رہی ہے کہ اب تک ہمارے پاپا جو ہیں اس گندگی میں نہیں تھے۔ مولانا صاحب، معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، نوجوان طبقے کی خاص طور پر ہم بات کریں تو موبائل میں لگے ہوئے ہیں یا پھر اس طرح کے نشوں میں اور فیشن میں لگے ہوئے ہیں، کس طریقے سے ان کی تربیت کی جائے، کیسے ان کی اصلاح کی جائے؟ دیکھیے، ایک تو یہ سمجھنا ضروری ہے، یہ نہ سوچئے کثیرہ با کثیر کارے نباشد، ہمیں کسی سے کیا مطلب، ہمیں کسی سے کیا لینا، ہمیں سب سے مطلب ہے۔ جی ہاں، ہمیں سب سے مطلب ہے، اور خاص طور پر اپنے خاندان کے بڑوں سے، چھوٹوں سے، اپنے بزرگ سے سب سے مطلب ہے۔ اس لیے بیوی کو جب یہ محسوس ہو کہ ہمارے شوہر ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع ہو گیا ہے جو پینے کے عادی ہیں، جو نشے کے عادی ہیں، جو جوا کھیلنے کے عادی ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے کہ روز اول کوئی آدمی جو بالکل نہیں پیتا ہے ایک دم شراب نہیں پینے لگے گا، بالکل صحیح، پہلے شرابیوں کے ساتھ اس کی دوستی ہوگی،
پھر وہ یوں کہ مجھے تو کیا مطلب یہ پی رہے ہیں، میں تو ایسے ہی بیٹھا ہوں. بیٹھنا ہی غلط ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اس ٹیبل پر، اس مائدہ اور اس دسترخوان پر لعنت ہے جہاں شراب چل رہی ہو. اس پہ بیٹھنا جائز نہیں. صحبت کا اثر آتا ہی ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر کوئی شراب پی رہا ہے، ہم ادھر شربت پی رہے ہیں، ہمیں یہاں بیٹھنا ہی جائز نہیں. کیچڑ سے گزریں گے تو چھینٹے تو آئیں گے. بالکل جی. اس لیے جب آپ کسی آدمی کے ساتھ ایسے کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، سمجھ لیجئے کل آپ شرابی ہو جائیں گے. آج جواریوں کے ساتھ آپ بیٹھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اس نے یہ چال چلی، اس نے یہ چلا چلی، یہ جوت گیا، وہ جو ہو گیا. یہ آپ کو دلچسپی کیوں ہے؟ جی. دلچسپی پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد آدمی اس عمل میں قدم رکھتا ہے. اسی وقت روک دینا اسی وقت روکنے کی ضرورت ہے. وہ آدمی اپنے آپ کو بھی بچائے اور ان کے گھر والوں کو بھی بچانا چاہیے. یہ نہ کہیے بعض مائیں ہیں جب باپ بھی ڈانٹتا ہے تو مائیں ان کی حمایت کرتی ہیں. یہ بڑی بڑی عادت ہے. وہ جب ڈانٹ رہا ہے اس بات پہ کہ تو وہاں کیوں بیٹھا ہوا تھا، نہیں یہ تو ایسے ہی بیٹھ گیا تھا، ابھی گیا ہے میرے پاس سے، وہ حالانکہ 2 گھنٹے سے غائب تھا. ان کو سختی کرنی چاہیے. ان کو سختی کرنی چاہیے، اس بات سے بچانا چاہیے. آپ کی ذمہ داری عذر شرع ہے. آپ یہ نہیں کریں گے تو اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا. مولانا صاحب اب چونکہ نشہ ہو گیا ہے، نشہ کرتے ہیں تو کیا اقدام اس کے لیے ایک تو آپ ان کو جب کبھی نشے میں ہو اس وقت نہ سمجھائیے. جی جی. جب کبھی ٹھیک حالت میں ہو اس کو پیار سے سمجھائیے. ایک بات. دوسرے یہ کہ اپنی نمازوں میں اس بات کو مستقل شامل کر لیجئے کہ ان کے لیے آپ دعا کریں گی. اور تیسرے سورۃ الفرقان کی آخری رکوع میں ایک آیت ہے، 19واں پارہ ہے سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ آیت پڑھ کر بار بار دعا کیا کیجئے، انشاءاللہ تعالی یہ عادت چھوٹ جائے گی انشاءاللہ تعالی. مولانا صاحب 2 کالر منتظر ہیں. نقیب صاحب ہیں جھارکھنڈ سے، اور اس کے بعد ہم ہنا صاحبہ سے بات کریں گے جو کہ قنوج سے ہمیں فون کر رہی ہیں. نقیب صاحب فرمائیں آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر مقدم آپ کا. نقیب صاحب فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ قربانی کرنا کن پہ جائز ہے؟ پہلا سوال یہ رہا میرا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ چونکہ انڈیا میں کافی جگہوں پر گائے جو ہے وہ بین ہے، اور بہت سارے لوگ بڑے جانور اس لیے بھی خریدتے ہیں کیونکہ اس میں 7 حصہ ہوتا ہے. ہاں، بڑے جانوروں کا تعلق سے یہ سوال کر رہے ہیں، ہم اس پر بات کریں گے. ایک کالر اور ہمارے ساتھ ہیں، ہنا صاحبہ ہیں قنوج سے، ان کا سوال ہم شامل کر لیتے ہیں. خیر مقدم آپ کا. ہنا صاحبہ سوال پوچھیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن ہنا بتائیں کیا سوال ہے؟ جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں یہ بقرعید کا جو روزہ رکھتے ہیں نا تو اس میں نیت کیسے باندھی جاتی ہے کہ رمضان کے جیسے رمضان کی باندھی جاتی ہے یا کہ بقرعید کے اس سے باندھے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرا رشتہ ہو گیا 2 سال رکے ہو گیا ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، تو آپ حضرت صاحب سے آپ یہ کہہ دیجیے کہ مطلب کچھ ایسا پڑھنے بتائیے کہ میرا نکاح ہو جائے. اللہ بہتر کرے گا بہن ہنا، گھبرائیے مت اور اللہ کی ذات پر بالکل یقین کریے. دیر آئے درست آیت والی بات ہے. مولانا صاحب یہیں سے اپنی بات کا ہم آغاز کرتے ہیں. رشتہ ہو گیا ہے لیکن شادی میں تھوڑی سی دشواری ہے. بیٹے ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی، بعض اسباب ہوتے ہیں جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے. آپ ایسا کیجئے کہ کبھی کبھی سورہ بقرہ پڑھ کر شروع سے آخر تک پوری سورہ بقرہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اور نماز توبہ پڑھیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری بعض چھوٹی موٹی کوتاہیاں غلطیوں کی وجہ سے ہمارے بعض کاموں کے بننے میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں. ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ان غلطیوں کی سدھار اور ان کی معافی ضروری ہے. سدھار تو ہمیں خود کرنا ہے، اور جو ہو چکی ہیں غلطیاں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. آپ نماز توبہ پڑھیے، اللہ سے دعا کیجئے. کچھ اثرات چھوٹے موٹے ہو سکتے ہیں، اس کے لیے آپ سورہ بقرہ پڑھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا رشتہ ہو جائے گا. ہم بھی دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ. ہنا صاحبہ کا ایک سوال ہمارے پاس محفوظ ہے لیکن اس کے جواب کے لیے ان کو کچھ لمحوں کا انتظار کرنا ہوگا. ہنا صاحبہ کے دوسرے سوال کے ساتھ ہم اپنے اس حصے کا آغاز کر رہے ہیں. مولانا صاحب ایک تو ہنا صاحبہ کا قنوج سے سوال ہے، ایک اور بہن نے ہمارا سوال پوچھا ہے عید الاضحیٰ کے روزے کی اہمیت بھی آپ بیان فرما دیں، اور عید الاضحیٰ کے روزے کی نیت کے بارے میں انہوں نے پوچھا. دیکھیے نیت جو ہے نہ رمضان میں نہ اس میں الفاظ میں بولنا ضروری نہیں ہے کہ میں نیت کرتی ہوں رمضان کے روزے کی یا ذی الحجہ کے روزے کی. دل میں سوچ لیجئے کہ ذی الحجہ کا روزہ میں رکھ رہی ہوں، بس جس وقت صبح سویرے آپ نے سحری کھائی ہے اس وقت میں دل میں نیت کر لی ہے کہ ذی الحجہ کا روزہ رکھ رہی ہوں، بس کافی ہے انشاءاللہ. اور اس کی اہمیت پر بھی موقع لگا تو ہم بات کریں گے اس روزے کی کیا اہمیت ہے. لیکن 2 کالر ہیں. ہما صاحبہ ہیں حیدرآباد سے ہماری فون لائن پر، پہلے ان سے بات کرتے ہیں. خیر مقدم آپ کا. ہما صاحبہ سوال پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیں ہما کیا سوال ہے؟ مولانا صاحب سے ذرا قاعدہ سے میری بات سنیں گے. ہمارے 4 بھائی ہیں، 12 فٹ زمین ہے، 1 سوتیلا ہے، تو 3 بھائی 3 فٹ حصے میں زمین آئی وہ بیچ میں.
तो जैसे सबने कहा कि पैसे ले लीजिए, तो वो पैसे ज्यादा मांग रहे हैं। और अब्बू भी नहीं है शादी करने के लिए, सब है तैयार, तो घर बन नहीं सकता, बीच में हिस्सा है। और वो यहाँ रहता भी नहीं है, बीवी बच्चे हैं तो दूर रहते हैं। तो वजीफा जैसे बता दो, दिल माने की डाल दे अल्लाह में, तो जो मुनासिब पैसे हैं वो ले लें। यानी जो भाई हिस्सा नहीं बेच रहे हैं वो सौतेले हैं कि सगे हैं? सौतेले हैं, वो वो सौतेले बीच में भाई उनका हिस्सा आ रहा है, तो वो पैसे जैसे सबने कहा मोहल्ले रिश्तेदार की ले लो, तो जो मुनासिब, तो वो पैसे ज्यादा मांग रहे हैं। ठीक है बहन, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है। बहन मुमताज़ से और बात कर लें, छत्तीसगढ़ से सवाल पूछना चाहती हैं। खैर मकदम आपका। मुमताज़, सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? जी, मुमताज अहमद। अच्छा, मुमताज़ अहमद साहब हैं जी, फरमाएं मुमताज़ अहमद साहब, क्या सवाल है आपका? मेरा टीवी खुजली की बहुत आवाज़ बंद ज्यादा कर है दीजिए पूरे पहले। शरीर में, कितना दवाई कर रहा हूँ मेरा ठीक नहीं हो रहा है। क्या परेशानी है? खुजली है पूरे खुजली पूरा शरीर में है। खुजली की परेशानी है। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है। मौलाना साहब, हुमा साहिबा का जो सवाल है हैदराबाद से उन्होंने किया है, 12 फुट जगह है, अब उसमें कितने भाई हैं? 4 भाई हैं, तो उसका क्या मसले का देखिए, क्या इस हल मामले है? में ये तो चीज़ बस यही है कि हम दुआ करें, इसलिए कि कोई आदमी अपनी चीज़ की कीमत अगर जो बाजार का रेट है उससे ज़्यादा मांग रहा है तो गलत तो वो कर रहा है। लेकिन अगर उसकी नीयत सही नहीं है, परेशान करने की नीयत है, तो मौलाना साहब क्या हल है? देखिए, हल क्या है, सिवाय आप मुकदमेबाजी करेंगे तो जितने पैसे की चीज़ है वो जी। उससे ज़्यादा आपको एक तो टेंशन मुस्तकिल, जी। लड़ाई झगड़ा जी। और पैसा बर्बाद होगा। तो मुकदमेबाजी तो उस मसले का हल नहीं है, सिवाय इसके कि कुछ रिश्तेदारों को बीच में डालकर और उनको बताया जाए कि भाई जो मुनासिब चीज़ के पैसे बन रहे हैं मार्केट रेट से, हर इलाके की अलग अलग हिस्सों के, जी हाँ। गली के अंदर का है तो रेट ये है, जी। मेन रोड के ऊपर है तो रेट ये है, ऐसा होता है। ऊपर की मंजिल है इतने की है, नीचे की इतनी, फर्क होता है। 4 आदमी बैठ के जो मुनासिब बताएं वो करना चाहिए, और इस बात के लिए वो आदमी राजी हो जाए। आप ये कर सकती हैं कि अल्लाह ताला से दुआ करें, नमाज हाजत पढ़ें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुलूबुल इबाद बैना इस्बाइर रहमान, सारे इंसानों के दिल अल्लाह की एक चुटकी में 2 उंगलियों के बीच में है। बेशक बेशक। अल्लाह ताला जिस तरह चाहता है घुमा देता है। आप दुआ कीजिए, हम भी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आसान फरमाए। अल्लाह उनके दिल में रहम पैदा कर दे। जो एक दुश्वारी आ रही है वो दुश्वारी दूर हो जाए। मौलाना साहब, दबना चाहिए, लचकना चाहिए, मोहब्बत से काम लेना चाहिए। ये दुनियावी चीज़ें हैं, ये दुनिया की चीज़ें हैं। हमेशा आदमी ने, अगर एक आदमी 10 लाख की चीज़ थी, आपने 20 लाख मांग लिए, जी। सारी उम्र जो है ये 10 लाख जो आपने जायद लिए हैं, जी। ये आपका काम नहीं देंगे। हो सकता है खुदा न खास्ता उसके दुखे हुए दिल से चीज़ खरीद रहा है, पैसा तो वो देगा जी। लेकिन जो रेट से ज्यादा देना पड़ रहा है उसकी वजह से जो उसका दिल दुख रहा है, ये दिल दुखना आपके लिए अजाब बन सकता है। गुंजाइश निकालनी चाहिए और रिश्तों में उस्तवारी पैदा करनी चाहिए। मुमताज़ अहमद साहब का जो सवाल है, खुजली से परेशान है मौलाना साहब। देखिए, खुजली के सिलसिले में ऐसा कीजिए कि चमेली का तेल आमतौर पर इस सिलसिले में मुफीद समझा जाता है जी। चमेली के तेल में कोई ऐसी दवाएं जो आमतौर पर बाजार में मिलती हैं, ट्यूब होती हैं, वो मिलाकर और उसको पूरे जिस्म में मालिश कीजिए और उसके ऊपर सूरह फातिहा पढ़ लीजिए। सूरह फातिहा सूरह शिफा भी कहलाती है। तो उससे अल्लाह ताला चाहेगा तो उसके अंदर शिफा पैदा हो जाएगी। तेल भी, चमेली का तेल इस सिलसिले में मुफीद है। जो ट्यूब वगैरह उसमें मिला के आप पेस्ट बनाएंगे वो भी मुफीद होगा। उसमें सूरह फातिहा जब भी आप मलना शुरू करें 7 मरतबा सूरह फातिहा ठहर ठहर के आराम से बिस्मिल्लाह के साथ पढ़कर उस पर दम कर लें, इंशाअल्लाह ताला ये खारिज ख़त्म हो जाएगी। कुछ इस खास काम के लिए सदका भी ज़रूर निकाल दीजिए, इसलिए कि सदका बहुत सारी बलाओं को दूर करता है। बेशक। और मां सब सफाई का भी एहतमाम करें, चूँकि सफाई निस्फ ईमान कहा जाता है। और बरसात का मौसम है, बरसात में जितनी भी फंगल की जो बीमारियां हैं वो पैदा हो जाती हैं। और सीलन से बचें। जी। एक कॉलर हैं, बहन शबाना कानपुर से सवाल पूछना चाहती हैं। खैर मकदम आपका शबाना साहिबा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं शबाना साहिबा। हमें ख्वाब की ताबीर जाननी है जी, फरमाएं। कि हम एक किनारे पर बैठे हैं और खूब बड़ी सी नदी है। नदी में जो है बहुत सारी मछलियां हैं, काली वाली। और हम जो है अपने बेटे को लेकर बैठे हैं। मेरे बेटे को डर लग रहा था तो हमने अपने भाई से कहा कि इसको जो है दूसरे कमरे में ले जाइए। वो ले गए और मेरी बेटी है 20 साल की, वो उसी पानी में नहाने के लिए चली गई। तो उनको निकालने की वजह से हम भी पानी में चले गए। तो हम तो किनारे पे आ गए, लेकिन वो जो है नहाती रही, निकली नहीं। और बहुत सारी मछलियां हैं काली काली।
بہت شکریہ. آپ کا خواب مولانا صاحب تک پہنچ گیا ہے. مولانا صاحب ایک اجازت دیں تو ایک سوال ہم اور لے لیتے ہیں. بہن زمیرہ ہے لکھنؤ سے اپنے سوال کے ساتھ. خیر مقدم آپ کا زمیرہ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں زمیرہ صاحبہ کیا سوال ہے؟ جی ہم نے جو دو میرے خواب ہیں وہ خواب کی تعبیر پوچھنا تھی. ہم نے خواب میں دیکھا کہ 2 بار کہ گوشت ٹھیلے کے اوپر لے جا رہے ہیں آدمی, اس کے ٹکڑے مطلب کاٹ رہے. ایک بار تو ہم نے دیکھا کہ بہت اچھا گوشت ہے, ایک محلے میں انہیں نے ہم کو دیا, کہا اس کو پھینک دو. اور وہ گوشت جو ہے ہم نے مطلب ہم نے کہا اتنا اچھا گوشت ہے اگر ہم پکائیں گے, کہا تھا پھینک لو. ہم نے پھینکا نہیں. اور جو گوشت بہت اچھا, پھر وہ بھی ٹھیلے کے اوپر ہم نے دیکھا کہ جا رہا, اور پھر دوبارہ ہم نے دیکھا ٹھیلے کے اوپر جا رہا, ٹکڑے ٹکڑے کاٹتے ہوئے, اور ایک عورت وہ ہکا رہی ہے. تب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کھڑے ہوئے کہ گوشت جا رہا ٹھیلے پہ, اور وہ ڈنڈا لیا ہم کو, اس نے کہا کہ الگ ہٹ جاؤ کنارے. ہم تو الگ ہٹ گئے, اور بس ہم نے یہی دیکھا کہ وہ گوشت لے کے جا رہے ہیں. مولانا دو بار ہم گوشت کا خواب دیکھتے. ٹھیک ہے بہن, آپ کے دونوں سوالات ہم نے دونوں خواب ہم نے نوٹ کر لیے ہیں. مولانا صاحب دونوں خواب آپ تک پہنچ گئے ہیں. انشاءاللہ تعالی بہن تبسم سے اور بات کر لیں اور اس کے بعد آپ کی رہنمائی ہم حاصل کریں گے. بدایوں سے فون کر رہی ہیں تبسم, بتائیں کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن تبسم, بتائیں. میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب کہ آپ جو ہے پروگرام میں چاند کی تاریخ صبح میں بتا دیا کریں, دھیان نہیں رہتا ہے زیادہ تر چاند کی تاریخ کا. اگر آپ غور کر رہے ہوں گے تو ہم لگاتار بتا رہے ہیں بتایا جا رہا آج ذی الحجہ کی اتنی تاریخ ہے اور آج اتنی ہے. سوال میرا یہ ہے کہ میں نے خواب دیکھا تھا, تو میں خواب میں دیکھ رہی ہوں کہ میں ایک تھیلے میں بہت سارے تھیلے میں سامان بھر کے لے کے جا رہی ہوں, مطلب اپنے منہ سے ڈھانچہ لگا کے. تو ایک لیڈی مجھ سے کہہ رہی ہے کہ تمہیں اچھا نہ لگ رہا ہے جو تم یہ زکوٰۃ کا سامان لے کر جا رہی ہوں, اس کی تعریف پوچھنے کے لیے. زکوٰۃ کا سامان لے جا رہی ہیں, اس طرح کی بات, تھیلے میں سامان لے جا رہی ہیں. اور دوسرے نے پوچھا. بہت شکریہ بہن. دیکھیے یہ زکوٰۃ کا سامان جو آپ لے کے جا رہی ہیں, ذرا دھیان کیجئے کہ گزشتہ رمضان میں یا کسی وقت میں آپ کو کسی نے زکوٰۃ کی کچھ رقم یا پیسے یا کپڑے یا کوئی سامان دیا ہو. ایسا تو نہیں کہ خدا نخواستہ آپ کہیں رکھ کے بھول گئی ہوں یا اس کو نہ پہنچ سکا ہو یا بے جگہ پہنچ گیا ہو. ایسا کچھ ٹٹول لیجئے. خدا پاک آپ کو اشارہ دے رہا ہے کہ زکوٰۃ کے مال میں کچھ بے احتیاطی چاہتے ہوئے یا انچاہے ہو گئی ہے, اس کا دھیان کر لیجئے. اور دوسری ایک بات, وہ اس سے پہلا جو خواب تھا ان کا خواب اس سے پہلے زمیرہ صاحبہ کا تھا جو کچے گوشت کے تعلق سے ہے, پھینکنے جا رہی ہیں. دیکھیے ٹھیلے پر ہے. آپ کو یہ دھیان کرنا ہے کہ کسی کے یہاں سے کوئی گوشت آیا ہو اور وہ صدقے کا تھا جی, اور آپ صدقے کے مثلاً حقدار نہیں ہیں. صدقہ کھانے کے کچھ لوگ مستحق ہوتے ہیں, غریب ہیں, نادار ہیں, آمدنی کے ذرائع نہیں ہیں, بہت پریشانی سے گزر بسر ہو رہی ہے. کوئی صدقے کا گوشت اگر دے تو آپ کھا سکتی ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے خواب کے اشاروں سے کہ آپ کو کسی نے اپنا گوشت دیا تھا صدقے کا, آپ نے لے لیا, آپ حقدار نہیں تھیں. اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو دھیان کر کے آئندہ پوچھ لیا کیجئے کہ صدقے کا تو نہیں ہے. اور اس کے لیے پھر بھی اگر صدقے کا نہیں ہے تب بھی کچا گوشت دیکھنا اچھا نہیں ہوتا ہے. اس لیے آپ 2 کر کے 6 رکعت نماز پناہ پڑھ لیجئے, اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجئے. آئیے صوفیہ صاحبہ کا سوال جانتے ہیں. اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں, جھانسی سے سوال پوچھ رہی ہیں. خیر مقدم آپ کا صوفیہ صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام, بتائیں بہن صوفیہ کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو ہمارے حدیث میں دیا ہوا ہے, جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بآواز بلند اپنی بات کہیے, آپ کی آواز ہلکی آ رہی ہے. ہیلو جی بآواز بلند آواز میں بات کیجیے. ہاں جو ہماری مائیں ہوئی ہیں ان میں سے ایک ماں نے ہماری اپنی دوسری اپنی جو ان کی بیوی تھی حضور کی, ان کو اپنے کیا حق دیا تھا اس میں, مطلب یہ پتہ کرنا ہے. حدیث میں دیا ہے نا کہ انہوں نے اپنا حصہ حضرت سودا تھی, انہوں نے اپنا حصہ حضرت عائشہ کو دے دیا تھا, تو اس کے بارے میں پتہ کرنا ہے کہ کیا حصہ دیا تھا. اور اگر آپ کوئی چاہے جو ایک بیوی دوسری بیوی کو دینا چاہے اپنا حق, تو کیا دے سکتی ہے؟ مولانا صاحب اس سوال کا سرا مل گیا. بہت شکریہ بہن کال کرنے کے لیے. مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں اس سوال کے تعلق سے. جی دیکھیے, اگر کسی شوہر کی کئی بیویاں ہوں جی, اور ایک کی خدمت کا سلیقہ زیادہ ہے, دوسری عمر رسیدہ ہے, خود زیادہ خدمت نہیں کر سکتی, اگر وہ اپنا حصہ, مثال کے طور پر وہ شوہر جو ہے 4 بیویاں ہیں, چاروں کے ہاں 1 ہفتے رہتا ہے مثلا جی, لیکن اس کی طبیعت خراب ہے یا کسی وجہ سے, خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخیر دور میں ایسا ہوا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ چونکہ تندرست تھیں, عمر میں کم تھیں, خدمت زیادہ کر سکتی تھیں, مزاج شناس زیادہ تھی,
حضرت سودا اور بعض دوسری خواتین وہ جسمانی طور پر بھاری تھیں، عمر بھی ان کی زیادہ تھی، خدمت کرنے کے قابل خود زیادہ نہیں تھیں، اس لیے انہوں نے اپنی خوشی سے حضرت عائشہ کو اپنا حصہ کا مطلب یہ کہ اپنا جو ٹائم ان کے ساتھ گزرنا چاہیے، ان کی باری کے مثال کے طور پر 3 دن یا 1 ہفتہ ان کا تھا، 1 ہفتہ ان کا تھا، انہوں نے اپنے دن ان کو دے دیے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر خدمت کر سکتی ہیں۔ تو اس لیے اس طرح سے کوئی بیوی اگر اپنا حصہ دینا چاہتی ہے اپنے شوہر کی ہمدردی میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آئیے حفیظہ کا سوال جانتے ہیں، ناگپور سے ہیں ہماری فون لائن پر۔ بتائیں حفیظہ صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، ہمارے بچے سے ہم بہت پریشان ہیں، فیضان رضا۔ کس طرح سے پریشان ہیں بچوں سے؟ ایک بات بھی نہیں سنتا، کوئی کام نہیں، دھندا نہیں، لڑکیاں کوئی فون لگاتا ہے لڑکیوں کے، سمجھ میں ہی نہیں آ رہی کہ بچہ لڑکیاں پاس، ایک لڑکا، شادی ہو گئی لڑکیوں کی 4 کی۔ بہت شکریہ بہن۔ عمر صاحب یہ بہن حفیظہ کا ہی سوال نہیں ہے، بہت ساری یہ آج کے سماج کی بہت بڑی لعنت ہے یہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو خالی ذہن، بہت مشہور مقولہ ہے کہ خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے، ان کو خالی نہ چھوڑیں، خالی نہ چھوڑیے، ہر وقت بیکار نہ بیٹھنے دیجیے۔ بیکار بیٹھنا جو ہے غلط سوچ کی دعوت دیتا ہے، اس لیے پڑھنے میں، کام میں، ہنر سیکھنے میں، کسی نہ کسی کام میں لگائے رکھیے۔ دوسرے کہ چھوٹے بچوں کو ایک کھلونے کے طور پر موبائل دے دیا جاتا ہے، یہ کھلونا آپ 100 کھلونے دے دیں، یہ پھول رکھے ہوئے ہیں بچوں کو دے دیں، آپ ان سے کھیلیں، توڑیں پھوڑیں، کچھ بھی کریں، لیکن موبائل جو ہے وہ کھلونا نہیں ہے۔ ہم لوگ بہت ساری مائیں، اسے کچھ کھانا وانا بنانا ہے، بچہ تنگ کر رہا ہے، اسے نکالے موبائل اسے دے دیا، وہ اس میں کھیلنے میں لگ گیا۔ یہ اس وقت تو بظاہر آپ کو جان چھوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن اس سے بری عادتیں پڑتی ہیں۔ بچوں کے پاس موبائل خود بخود نہیں آ جائے گا، آپ دیں گے۔ بچے کی صحت کے اعتبار سے بھی مضر ہوتا ہے، صحت کے لحاظ سے بھی مضر ہے، اور ذہن خراب ہوتا ہے۔ آئندہ جو ہے اس کو یہ موبائل جنہیں کہاں کہاں گندگیوں میں پھنسا دے گا، اس لیے موبائل نہ دیجیے۔ وہ اپنے پیسے جمع کر کے موبائل لانا چاہتا ہے، اسے بھی روکیے نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ موبائل کی ضرورت اس آدمی کو جس کے دنیا بھر سے رابطے ہیں، کچھ ملنے کی جلنے کی ضرورت ہے، گھر کی عورت ہے، باہر جا رہی ہے، کچھ دیر ہو گئی تو خیریت پوچھ لیں، کہاں ہو، کیا بات ہے۔ بچوں کو کیا ضرورت ہے، تو اس چیز سے روکنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہدایت کی دعا بھی کیجیے، بچپن سے ہی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ موبائل ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے، لیکن بہت بڑی لعنت بھی ہے، زحمت بھی ہے۔ مولانا صاحب اب چونکہ اس برائی میں آ گئے ہیں، بہت ساری برائیاں آ گئی ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، تو ماں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اس وقت جو ہے کسی بھی لڑکے کا کسی بھی لڑکی سے رابطہ بنانا یہ جائز ہی نہیں ہے، شرعاً گناہ ہے، آتے جاتے براہ ملنا بھی گناہ ہے، اور فون پہ باتیں کرنا بھی گناہ ہے۔ اس لیے ان کو سمجھائیے کہ یہ نہ کرو۔ جب شادی کا وقت آ جائے مناسب رشتہ ماں باپ کر دیں، یا لڑکا لڑکی خود کسی کو تجویز کر لیں، تو ملاقات، تنہائیوں میں ملنا، بے تکلفی پڑھانا، ہنس ہنس کے باتیں کرنا، یہ سب ناجائز ہے، گناہ ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور فون پہ باتیں کرنے سے روکیے ان کو، اور سمجھانے کی کوشش کیجیے۔ زیادہ سختی کرنا مناسب نہیں ہوتا ہے، اور اللہ سے ہدایت کے لیے دعا بھی کیجیے، وہی دعا جو بھی ہم نے بتائی تھی وہ بھی اس کے لیے مفید ہے۔ اور یا ہادی، یا کریم، یا ارحم الراحمین، بہت ساری بہنیں قرآن شریف پڑھی ہوئی نہیں ہیں، یا وہ صحیح نہیں پڑھ پائیں گی، تو اس لیے اتنا کہنا کافی ہے، یا ہادی، یا کریم، یا ارحم الراحمین، صبح فجر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ، 51 مرتبہ یا 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور دل کی کڑھن کے ساتھ آنسو بہا کر اللہ تعالیٰ سے جب بات کہی جاتی ہے تو وہ ضرور سنتا ہے۔ اللہ ہدایت دے، ہم تو یہی دعا کریں گے۔ بہن سبیحہ لکھنؤ سے منتظر ہیں، خیر مقدم آپ کا سبیحہ صاحبہ سوال پوچھیے۔ سبیحہ صاحبہ ہماری فون لائن، جی فرمائیں کیا سوال ہے؟ سبیحہ صاحبہ سوال پوچھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ جو ہے ماں باپ کے حصے میں بیٹیوں کا حق ہوتا ہے؟ ماں باپ کی ورثے میں؟ ہاں ٹھیک ہے، مکمل کیجئے۔ تو اس میں جیسے ان کی میرے 2 سوال ہیں، ان کی جائیداد جیسے ایک مثال کے طور پر جیسے مان لو 1 کروڑ ہے، اور بیٹیوں کا حق 25% ہوتا ہے، کہا گیا ہے کہ 25% بیٹیوں کا حق ہوتا ہے قانونی طور سے، شریعت سے بھی، تو کیا یہ صحیح ہے؟
اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم رہ رہے ہیں کرائے کے مکان میں اور جو ہے مطلب کھانا پینا میرا صحیح ہے, کھا پی رہے ہیں اچھے سے, بہن کوئی دقت نہیں, لیکن کچھ ضروریات ایسا ہے جو میری نہیں پوری ہو پا رہی ہے. اور میرے ماں باپ حسب و حیثیت والے ہیں, مطلب وہ کافی حسب و حیثیت والے ہیں, تو کیا جیسے ان سے ہمارا کوئی ضرورتی سامان مانگنا صحیح ہے, یا جیسے وہ لوگ خود دیکھیں کہ ہاں اس کے پاس یہ چیز نہیں ہے تو ہاں اس کی یہ ضرورت پورا کر دیں, کہاں تک یہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے بہن, آپ کا سوال کا مفہوم ہم نے نوٹ کر لیا ہے. محمد حسن صاحب کا سوال اور نوٹ کر لیں, دہرادون سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں. خیر مقدم آپ کا محمد حسن صاحب, سوال پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام حسن صاحب, خیر مقدم آپ کا. جی آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. میرے دو سوال ہیں بھائی جان. فرمائے. میں صاحب حیثیت تو ہوں نہیں, میرے پہ قربانی واجب تو نہیں ہے, کیا قرضہ لے کے بھی قربانی کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرے بیٹے کا نام محمد کیف ہے, اس کے معنی جاننا چاہتا ہوں, اور اس کو جو ہے اپنا بچپن سے خون نہیں بنتا, وہ باہر کے خون سے ہی زندہ ہے, کیا نام کا بھی اثر آتا ہے اس میں؟ کتنی عمر ہے بچے کی؟ ماشاءاللہ وہ 14 سال کا ہو گیا ہے, جب 6 مہینے تھا تب سے لگاتار اس کو خون چڑھا رہے ہیں. بہت شکریہ. یہاں سے مولانا صاحب سے درخواست ہے کہ مولانا صاحب اس کے حق میں پہلے تو دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ اس کو تندرستی دے اور یہ محتاجی اس کی ختم ہو جائے. قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ جو خون بناتا ہے جسم کے اندر, وہ نعمت اس کو بھی بچے کو مل جائے. ہم دعا کرتے ہیں دل کی گہرائیوں سے. اور رہا یہ کہ نام کا یہ اثر نہیں ہوا کرتا, بعض ناموں کے کچھ اثرات ہوتے ہیں لیکن یہ اثر نام کا نہیں ہے. کیف جو ہے اصل تو عربی میں کیفا کے مطلب کیسا, لیکن کیف ہم اردو میں جو ہے اچھی حالت کو بھی کہتے ہیں. کیف بہت کیف و سرور ہے, کیف و سرور. ہاں یہ اس معنی میں بولتے ہیں, تو وہ اس صورت میں بھی ٹھیک ہے, نام میں کوئی دشواری نہیں ہے. قربانی کا جو انہوں نے پوچھا ہے یہاں پر والدین کیا اقدام کرے, ان کے لیے بھی کوئی دعا آپ سے مشورہ میرے ذاتی طور پر ہے. ہاں دیکھیے, اس کے لیے جو ہے ایک تو ڈاکٹروں سے تو یقیناً رجوع کیا ہوگا, اور جو کچھ تدبیر وہ بتا رہے ہوں گے وہ کر رہے ہوں گے یہ. لیکن یہ نمازوں کے علاوہ خاص طور پر نماز حاجت پڑھیں جی, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, یا شافی یا کریم یا ارحم الراحمین پڑھیں, یا قاضی الحاجات پڑھیں. اور ایک دعا ہے, اگر آپ یہ قلم کاغذ ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوں گے تو یہ نوٹ کر لیں, یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع, یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع, ریکارڈ کر لیں یا لکھ لیں, یہ پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ غیب سے شکلیں پیدا فرمائے گا. اور دوسرا سوال ان جو محمد حسن صاحب کا ہے, نقیب صاحب کا بھی جھارکھنڈ سے اسی طریقے کا سوال ہے. نقیب صاحب کا سوال یہ ہے کہ قربانی کس پر جائز ہے, اور محمد حسن صاحب کا سوال یہ ہے کہ کیا قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں چونکہ صاحب حیثیت نہیں ہے. ہاں دیکھیے, صاحب حیثیت نہیں ہے لیکن آپ کے ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں, کاروبار آپ کا چل رہا ہے, آمدنی کے ذرائع آپ کے بنے ہوئے ہیں, تو قرض لے کے اگر آپ آسانی سے قرض ادا کر دیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. قرض لے لیجئے اور پھر آسانی سے ادا بھی کر دیجئے, قربانی کر دیجئے. اور آپ دوسرا سوال جو ہے حیثیت کا, حیثیت کی بات یہ ہے کہ آپ اگر قربانی کر سکتے ہیں, بکرا لے کر سکتے ہیں, بھیڑ لے کر سکتے ہیں تو بہت اچھا, ورنہ بڑے میں حصہ بھی لے سکتے ہیں. تو بڑے کے حصے بھی مختلف ہوتے ہیں. اچھا جانور بڑا تندرست ذبح ہو رہا ہے تو اس میں حصہ ذرا زیادہ کا ہو جائے گا. چھوٹا جانور ہے لیکن جائز ہے, اس کے اندر جو ہے 7 حصے ہو سکتے ہیں, تندرست ہے, بہت زیادہ مریل نہیں ہے, اس کا حصہ ذرا کم ہو جاتا ہے, تو حصہ بڑے میں بھی لے سکتے ہیں. چونکہ بہت بڑی نیکی کی بات ہے, چھوٹی موٹی ضرورت میں ہم قرض لے لیتے ہیں. میں ایسا قرض لینے کو نہیں کہہ رہا ہوں جس کو یہ سوچنا پڑے کہ کہاں سے ادا کروں گا, ایسا ہے تو نہ لیجئے. لیکن اگر آپ آسانی سے 1-8 مہینے میں ہی, اگلے مہینے آپ کے سیلری آئے گی یا کام چل رہا ہے آپ کا, تو اس میں سے دے دیجیے گا. مطلب ان پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے, واجب نہیں ہے, واجب نہیں, اجر و ثواب بہت ہے. اس لیے آپ قرض اگر آسانی سے ادا کر دیں گے, لمبا انتظار نہیں کرنا پڑے گا, تو قرض لے کر بھی کر دیجیے. مولانا صاحب, خدیجہ صاحبہ کا بہت پہلے سے ہمارے پاس آغازی سوال میں سے ہے. پہلے تو انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے, جی ضرور دعا کریں گے, ان کے حق میں دعا فرمائیں. اور دوسرا ان کا اہم سوال ہے کہ جو جہاں وہ رہتی ہیں, یعنی مدھیہ پردیش سے انہوں نے فون کیا تھا, وہاں پر بچے چور وغیرہ کا دہشت رہتی ہے. ایسے میں جو ایک صحیح معنوں میں بھی اگر ساحل آ رہا ہے, اس کو بھی ڈر کی وجہ سے نہیں دے پاتے ہیں. تو جی دیکھیے, یہ بات آپ سب بہنیں سمجھ لیجئے, اور ہم دلی میں اس طرح کے تجربے کر چکے ہیں. بعض خواتین ایسا بہانہ لے کے دروازہ کھلوا لیتی ہیں کہ بہن مجھے پیشاب کرنا ہے, لیٹرین ہے. اب کوئی عورت کسی عورت سے اگر ایسی مدد مانگ رہی ہے تو وہ مدد دے گی. اس سے بھی آگے کی ایک بات یہ ہے کہ ایک خاتون
آئیں, انہوں نے کہا مجھے نماز پڑھنی ہے, اثر کا وقت تھا جی. اب کون بدبخت ہوگا جو نماز پڑھوانے کے لیے بھی جگہ نہیں دے گا. جی. انہوں نے کہا کہ ہاں آ جائیے. انہوں نے, اب ظاہر ہے کہ جب نماز پڑھیں گی تو اس سے پہلے پیشاب کو جانا ہے. گھر میں آ کے انہوں نے دیکھا کہ بڑا مکان ہے, خوشحالی کا گھر ہے, اور گھر میں مرد کوئی نہیں ہے. وہ لیٹرین میں پیشاب کرنے کے نام سے گئیں اور انہوں نے موبائل سے کہہ دیا کہ آ جاؤ فلاں جگہ, یہاں کوئی نہیں ہے. اور لوگ آ گئے اور عورت کو قتل کر دیا اور سارا سامان لوٹ کے لے گئے. ایسا ہوتا ہے. لہذا آپ کے لیے بالکل ضروری نہیں ہے کہ آپ آنے والے اجنبیوں کے لیے دروازہ کھول دیں. قطعی نہ کھولیں. ہاں, اور فقیر نے مانگا ہے, اگر آپ کے پاس بعض گھروں میں ایسی کھڑکی ہوتی ہے کہ اس میں سے وہ دے سکتی ہیں, تو آپ 10 20 50 جو آپ کو دینا ہے وہ دے دیجئے. اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے. اگر آپ نے ہاتھ نکالا, ہاتھ پکڑ لیا یا پھر کچھ اور اس طرح کی چیزیں ہوئیں, ایسی چیز کا اگر اندیشہ ہے تو معذرت کر دیجئے, اور وہ بددعا دے, اس کی بددعا سے آپ کو انشاءاللہ کچھ نقصان نہیں ہوگا. ایک کہاوت ہے کہ کبوں کے کوسنے سے بیل نہیں مر جاتے. تو ان کی وہ غرض مند ہیں. وہ ایک خوف جو آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ فقیر کی بددعا لگ جائے گی, اس خوف کا فائدہ اٹھاتے ہیں, کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ بدماش لوگ ہیں, ان سے بچنے کی ضرورت ہے, لیکن کچھ غلط لفظ بھی نہ بولیے. جی مولانا صاحب, صرف ساحل کا مسئلہ نہیں ہے. ساحل کے علاوہ کوئی میکینک آ رہا ہے, پلمبر آ رہا ہے, کوئی اور بھی, کوئی بھی اجنبی آئے, خواتین اگر گھر میں تنہا ہیں تو قطعی نہ کھولیں, بالکل نہ کھولیں. اور فقیر, یہ بات میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ فقیر کے اوپر کوئی ماتھے پہ تو قدرت نے لکھ نہیں دیا ہے. جی. میلے کچیلے کپڑے پہن کے, کمزور حال بنا کے کوئی بھی آ جائے گا. بدماش آدمی, لٹیرا فقیر بن کے آگے, آپ کو کیا پتا. بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. کچھ لوگ اس خوف کا جو خواتین کے دلوں میں خاص طور پر ہوتا ہے کہ بددعا دے جائے گا تو ہمارے حالات خراب ہو جائیں گے. کسی کے بددعا سے کچھ نہیں ہوتا. ہر بددعا پہلے آسمان پہ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ اس سے دیکھتا ہے. اگر وہ واقعتاً حقدار تھا جس کو بددعا دی گئی تو بددعا اس کو لگے گی, ورنہ پلٹ کے اسی کو پر آ جائے گی. مولانا صاحب, سبیحہ صاحبہ منتظر ہیں لکھنؤ سے, انہوں نے فون کیا ہے. ماں باپ کے ورثے میں بیٹی کے حق کے تعلق سے انہوں نے رہنمائی چاہی ہے. ہوتا ہے, کتنا ہوتا ہے؟ دیکھیے, انہوں نے تو کہا ہے 25%, ایسا نہیں ہے. جی. وہ للذکر مثل حظ الانثیین, قرآن مجید کا حکم ہے. وہ آدھا حصہ ہوتا ہے, اور وہ آدھا بھی اس لیے ہوتا ہے کہ خواتین کے اوپر ذمہ داریاں عام طور پر کم ہوتی ہیں مردوں کے مقابلے میں. دوسرے ایک اس کو سسرال سے بھی حصہ ملتا ہے اور میکے سے بھی ملتا ہے, اس لیے اس کے ساتھ یہ ظلم تو نہیں ہے, لیکن ظلم سماج کرتا ہے, بھائی لوگ کرتے ہیں. اس ظلم سے لوگوں کو بچنے کی ضرورت ہے. عمر صاحب, دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں. بہت مختصر میں چاہتے چونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ والدین صاحب حیثیت ہیں اور یہ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں, یعنی امید کی یہ نظر رکھ رہی ہیں ان کی طرف. بیٹے, امید تو سوائے اللہ کی کسی سے نہ لگائیے. ماں باپ اگر مدد کرتے ہیں, اور وہ ضرور کریں گے جو کچھ ان کی گنجائش ہوگی, لیکن اگر کوئی آدمی, بھائی یا ماں باپ یا کوئی رشتہ دار آپ کی مدد کر دے, بہت اچھا. آپ امید تو کسی سے رکھیے ہی نہیں. اپنے قوت بازو پہ بھروسہ رکھیے, اور اس سے پہلے اللہ پہ بھروسہ رکھیے. مولانا صاحب, بہت بہت شکریہ. بہت مفید آپ سے گفتگو ہوئی, بہت اہم رہنمائی ہمارے ناظرین تک پہنچی قربانی کے تعلق سے. بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا. تو ناظرین, راہ نجات میں آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنے میزبان اطہر کو بھی اجازت دیں. السلام علیکم.